अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज जुमे का दिन है और हम आपके पास लाए हैं आज एक भरपूर फुलफिल्ड न्यूज़ से भरा हुआ एक शो। जिस तरह हमने देखा कि माजी में भी हमारे शोज़ का आगाज़ न्यूज़ हेडलाइन से होता है, अखबारात क्या कहते हैं, तो आज के शो का आगाज़ भी हम अखबारात की टॉप स्टोरी से ही करेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा मौसमियाती तब्दीलियाँ। पाकिस्तान जिन मौसमियाती तब्दीलियों से गुजर रहा है और ख़ासतौर पर पूरी दुनिया की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग ने भी बहुत हिट किया है और इसके असरात क्या हैं। क्या पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग की जद में आता है और ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं क्या ये इसी वजह से हैं या इसकी वजूहात और हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट होगा रमज़ानुल मुबारक और बच्चों के हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे रिलीजियस स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, उनसे बात करेंगे कि बच्चों के लिए क्या अहकामात हैं इस महीने में। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं गुज़िश्ता रोज़ की न्यूज़ डेवलपमेंट से। कल एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी जिसमें पीएम शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस लिया और कराची में जो गैस लोड शेडिंग है, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में गैस लोड शेडिंग का नोटिस लिया गया और इदारों को अहकामात दिए गए और इंस्ट्रक्शंस दी गई कि ख़ास तौर पर सहर और अफ्तार के दौरान ये जो औकातकार हैं इनके दौरान गैस लोड शेडिंग ना हो तो बेहतर है और इसे यकीनी बनाया जाए कि मुसलसल जो गैस की फराहमी है कराची वालों को उसे यकीनी बनाया जाए। ये नोटिस पीएम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अवाम की शिकायत के बाद लिया गया और सेनेट के फ्लोर पर भी उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा जी जिस तरह कराची की अवाम परेशान है, हम इदारों को इंस्ट्रक्ट करते हैं और ख़ास तौर पर हुकाम को चाहिए कि यकीनी बनाया जाए कराची में गैस फराहमी और इस मामले को ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ हम नज़र डाल लेते हैं हमारी जो अखबारात की आज टॉप स्टोरीज़ हैं, अखबारात क्या कहते हैं। हमारी उर्दू हेडलाइंस आज बहुत रिस्ट हैं, बहुत फील्ड भी हैं जिसे कहा जाए कंटेंट के साथ। अदालती इस्लाहात बिल सेनेट में भी मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारे। ऐसे ही न्यूज़ हेडलाइंस उर्दू के अखबारात की आज जो टॉप स्टोरी है वो दिखाई देती है और ये जो शह सुर्खी है ये डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ काजी आसिफ साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। काजी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह करम, ठीक, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। काजी साहब, जिस तरह हमने इस न्यूज़ डेवलपमेंट का जिक्र किया, ये जो टॉप स्टोरी है इसमें कहते हैं जी अदालती इस्लाहात बिल सेनेट से भी मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। क्या कहेंगे जो कल डेवलपमेंट हुई है, इसे किस तरह देखते हैं? कल की जो डेवलपमेंट है पार्लियामेंट में, ख़ासतौर पर सेनेट में जो बिल को मंजूर होना था, ज़ाहिर है उसमें जो इन मौके अपोजिशन ने जो किरदार अपना अदा किया, ज़ाहिर है उनका अपना किरदार है वो अदा करेंगे, लेकिन उस किरदार को अगर पार्लियामेंट्री हुदूद में रह के अपने जो दलाइल के साथ अगर हो तो बहुत ज़बरदस्त होता है। ज़ाहिर है पार्लियामेंट में आप उसी हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हुलड़बाजी होनी है या कोई और बात होनी है, अपोजिशन कोई भी हो, आज जो अपोजिशन थी कल हुक्मरान थी, कल जो अपोजिशन थी आज हुक्मरान है जी। तो पार्लियामेंट का ये सूरत हाल होती है। तो मेरे ख्याल में तमाम सियासतदानों को एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो जो है भी, ये नहीं कि नहीं है कि हम जो यहाँ पर बैठे बात कर रहे हैं हम ही सब हैं या उनको नहीं पता, लेकिन ये है कि जो मयार है या जो सेनेट में बात करने की अंदाज है, अगर उसको मैंने जैसे गुजारिश की कि वो दलील पे होना चाहिए बजाय के हुलड़बाजी के। सही। तो ये जो कल हुआ है ज़ाहिर है उसमें अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया, लेकिन वो जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो बिल पास हो वो तो हो गया जी। राइट। अच्छा काजी साहब, सोमोटो की अगर बात करें तो आज खुद नोटिस का जो राइट था चीफ जस्टिस साहब के पास, वो कहा जाए उसे महदूद करने की कोशिश की गई है इस बिल के तहत। अब इसे किस तरह देखते हैं, क्योंकि हमने देखा माजी में भी इसको बहुत डिस्कशन का हिस्सा बनाया गया। मेरा ख्याल है कि अगर जो लोग आइन के को देखेंगे, उसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अदालत के अख्तियारात को कम किए गए हैं या उन पर को कदम लगाई गई है या कोई ऐसी कोई बात। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर कि खुद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें उन्होंने ये तय किया था कि हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म नहीं होता बल्कि कैबिनेट होती है। अगर यही बात है तो फिर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ एक चीफ जस्टिस नहीं होता बल्कि तमाम जज हज़रात होते हैं जो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये जो सोमोटो का जो असल में जो इवन खुद वकला की तंजीमें हैं वो भी इसको गलत नहीं कह रही हैं, वो सिर्फ ये कह रही हैं कि टाइमिंग के हवाले से बात कर रही हैं। भाई टाइमिंग तो कभी किसी की कोई राज़ी नहीं होता, लेकिन ये भी है कि जो पार्लियामेंट में तकरीरें भी की गई तो इसको
پہلے آنا چاہیے تھا، یہ دیر ہو گئی ہے ان کو. اور ظاہر ہے لامحدود اختیارات کسی کے پاس بھی ہوں تو اس کے نتائج کبھی کبھی کوئی سنتے ہیں کہ عوام کے حق میں آتے ہیں یا پارلیمنٹ کے یا ملک کی ڈیموکریسی کے حق میں آتے ہیں، ورنہ اکثر اس کا استعمال جو ہے وہ مناسب طریقے سے نہیں کیا گیا. اور یہ ملک جو بھگت رہا ہے اس وقت وہ انہی اختیارات کے جو ہے وہ ایکسس میں جو استعمال ہوتا ہے اس حوالے سے. تو ظاہر ہے جب آپ وہاں پہ جو عدلیہ میں چیف جسٹس کے حضرات کے ساتھ ساتھ جو ججز ہیں وہ مل کے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یہ بھی تو ڈیموکریسی ہے کہ بھائی اگر 3 جج حضرات مل کے کوئی کسی کا ایکشن لیں گے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. مطلب اختیارات ختم نہیں کیے ہیں لیکن اس کو زیادہ پھیلایا گیا ہے، اس کو دوسرے جج حضرات کی طرف بڑھایا گیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ڈیموکریسی کے پروسیس کا ایک حصہ ہے کہ آگے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے نہیں تھا اب کیا گیا ہے. پروسیس ہے ڈیموکریسی، ایک دن جگہ بیٹھنے کا طریقہ کار نہیں ہے. ہم جب یورپین ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو 500 سال کی بات کرتے ہیں کہ پروسیس کے ساتھ وہ آگے بڑھے ہیں. تو ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کل نہیں ہوا تو آج اگر ہو گیا تو بہت بڑی غلط بات ہو گئی. بہتری کی طرف قدم بڑھنا چاہیے. اچھا قاضی صاحب، وکلاء تحفظ بل بھی ساتھ ساتھ منظور کرایا گیا. وکلاء تحفظ بل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں وکلاء بھی یہ کہتے رہے کہ ان کی جو رائٹس ہیں ان پر بات نہیں کی جاتی. ظاہر ہے اس موقع پہ وکلاء بل جو ہے وہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے وکلاء کا وفد ان کے ساتھ ملا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کچھ تحفظات ہے یا ان کو کچھ ضرورت ہے کہ ایسی قانون سازی کی جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے. تو اس کو لا کے جو ہے نا یہ بل لایا گیا ہے. تو ظاہر ہے وکلاء کا خاص طور پر ان کی سیکیورٹی کا ایشو زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایک جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں وہ ان کا مخالف جو ہے وہ بجائے جیسے ہم نے گزارش کی کہ دلیل کے پھر وہ ڈنڈے سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کے گھروں پہ حملے ہو جاتے ہیں. بہت سے ہم نے وکلاء کے کیسز دیکھے ہیں جو انتہائی سینسیٹیو جو ٹاپکس ہوتے ہیں مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ تو تمام شہریوں کے حق ہے کہ اسٹیٹ ان تمام کو تحفظ فراہم کرے اور اسی اسٹیٹ کا حصہ صحافی بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں اور تمام جو شعبہ جات سے کام کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ ان کو تحفظ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن ایکسٹرا ایک جو قانون پاس کیا گیا ہے وہ ایک مخصوص برادری کو مطلب وکلاء برادری کو تحفظ دینے کے لیے میرے خیال میں بہتر ہے. اس میں کوئی اچھا ایک اور جو ٹاپ سٹوری آج کی ہیڈ لائن ہے جو اخبارات کو ہمیں ہائی لائٹ کرتی ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا گیا حکومت کی جانب سے اور سابق وزیر اعظم نے انتقامی کارروائی کی. شہباز شریف پی ایم شہباز شریف کا کہنا ہے. کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوا ماضی میں؟ ماضی میں یہ عدالتی تاریخ کا ایک اگر تاریخ لکھی جائے گی تو یہ اس کا سیاہ باب ہی لکھا جائے گا. کیونکہ جس انداز سے اگر کسی کا جج کے کنڈکٹ پہ آپ کو اعتراض ہے یا اس کے جو بات کرنے کا اعتراض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ کسی بھی بہانے سے ہیریس کرو یا کوئی اور بات کرو. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. وہ بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، ماضی قریب کا چند سالوں پہلے کا قصہ ہے. اس کا ثابت بھی ہو چکا ہے. پھر خود اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے وہ بھی اس بات پر انہوں نے بات کی تھی کہ یہ کچھ غلط فہمی کی بنیاد پہ جو ہے وہ کیا گیا تھا. اب بات یہ ہوئے کہ جن مراحل سے گزر کے یہ ریفرنس آگے گیا ہے، سوال تو ان سے بنے گا کہ آپ نے دیکھ بھال کے کرنے کے بجائے اب ڈائریکٹ آپ نے ایسا بڑا قدم اٹھا لیا جو ظاہر ہے بہت ہی نامناسب ہے کسی اعلیٰ عدلیہ کے ایک جب معزز جج کے حوالے سے. تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے بجائے وزیر اعظم کا آفس استعمال ہو، پریزیڈنٹ کا آفس استعمال ہو، تو میرے خیال میں یہ وقت نے ثابت کیا. اس وقت تنقید ہو رہی تھی تو اس کو نہیں مانا جا رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھا. اور اگر موجودہ حکومت نے اس کو واپس لیا ہے تو میرے خیال میں یہ دانش مندی کا فیصلہ ہے، یہ غلط فیصلہ نہیں ہے. اچھا اگر اردو ہیڈ لائنز کی طرف ہی نظر ڈالیں تو مالی مشکلات، سیلاب زدگان کی بحالی بڑا چیلنج، دوست ممالک نے مدد کی. بلاول بھٹو صاحب فارن منسٹر صاحب کا ایسا کہنا ہے. دیکھیے اب ہم جس مصیبت سے گزر رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ جو اب ہماری پورا اٹینشن یا پوری توجہ جو ہے وہ سیاسی دوسرے مسائل کی طرف ہے، پارلیمنٹ کی طرف ہے، اس طرف ہے.
اصل تو بات وہ ہے جو بیچارے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ اویلیبل نہیں ہے یا جو چیز، تو حکومتوں کو، ریاست کو تو ان کا خیال کرنے کے لیے ساری توجہ اس طرف ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان تمام صورتحال کو ایک طرف صرف نظر کر کے ہم دوسرے ایشوز پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ابھی صرف یہ نہیں ہے، ابھی بھی بارشیں چل رہی ہیں، مطلب کتنی ہے کہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد جو اچھی فصلیں ہوئی ہیں، اب وہ فصلیں کھڑی ہوئی ہیں زمینوں پہ، دوبارہ بارش ہو گئی ہے۔ بلوچستان کے بہت سے علاقے ہیں اس میں بارش ہوئی ہے، سندھ کے بہت علاقے، پنجاب کے پی کے علاقے میں، خاص طور پر جہاں پہ فصلیں، یا سندھ میں اگر کی بات کریں تو وہاں پر جو بلوچستان اور سندھ کا بارڈر ہے وہاں پہ تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پانی بہہ رہا ہے ابھی بہت زیادہ تعداد میں۔ تو اس میں جو اگر فارن منسٹر نے جو اپنی ایک کنسرن کا ذکر کیا ہے، یہ تمام پاکستان کے ان عوام کو جو ان علاقوں میں نہیں رہتے، ہم جب شہروں میں رہتے ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، جن کو جو ہے وہ کپڑوں کی ضرورت ہے، جن کو کھانے کی ضرورت ہے، جن کو شیلٹر کی ضرورت ہے، جن کو مستقبل کے حوالے سے جو ابھی ان کا ایک اندھیرا سا ہے ان کو ایک روشنی دینے کی ضرورت ہے، تو اس پہ توجہ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ رائٹ، قاضی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ایڈوکیٹ فرید صاحب، ماہر قانون ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ایڈوکیٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ہم ایڈوکیٹ صاحب کو دوبارہ فون لائن پر لینے کی کوشش کریں گے۔ قاضی صاحب، جس طرح موسمیاتی تبدیلیوں کی ہم نے ذکر کیا، ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی اس پہ ہم نے آج رکھا ہوا ہے۔ بارشوں کا جو سلسلہ ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ آتا ہے، ہم نہیں پریڈکٹ کر سکتے، اور پھر پتہ بھی ہوتا ہے کہ جب بارش ہے کتنی انٹینسٹی ہے، کس طرح ہے، لیکن ظاہر ہے یہ جو اب سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن ہے، حکومت بہت کام بھی کر رہی ہے اس پہ۔ اس منظر نامے میں عوام کا جو وہ ہے ری ایکشن، اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ عوام کا ریئیکشن دیکھیں، جس کا گھر بہ گیا ہے بارش میں، یا جو براہ راست متاثر ہوا ہے، اس کو تو روٹی چاہیے، نہیں ملے گی، وہ اگر وہ کمپلین کرتا ہے تو وہ حق بجانب ہے، کیونکہ ریاست ذمہ دار ہے ان کو کھانا تحفظ دینے کی۔ تو ان کی جو میرا خیال ہے ان کی آوازوں کو سننے کا وقت ہے، بالکل، اور انہیں کو دیکھ کے سنیں، ان کے فوری مسائل حل کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ کوئی مطلب اگر ایک طرف یہ ہے کہ الیکشن تو ظاہر ہے جو آئینی صورتحال ہے اس کو تو نمٹنے رہیں گے، آئین کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے عوام کے لیے ہے، عوام کو تحفظ دینے کے لیے، ریاست اسی کو تحفظ دینے کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھی شہری کسی بھی جگہ پہ قدرتی آفت کی وجہ سے مصیبت میں ہے تو یہ تمام پاکستانیوں کی مشترکہ مصیبت ہے، کسی ایک کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب ہم مشترکہ طور پر سوچیں گے تو اس کے انداز کچھ مختلف ہوں گے، اس کے حالات کچھ ہوں گے، تو میرے خیال میں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ رائٹ، قاضی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایڈوکیٹ فرید صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ فرید صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی مہربانی، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے وکلا تحفظ بل کے بارے میں، اور یقیناً یہ بل اب پاس کر لیا گیا ہے، پہلے قومی اسمبلی سے پھر سینٹ سے۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس عمل کو؟ یار یہ بہت اچھا عمل ہے، میری تو ذاتی اوپینین یہ ہے کہ پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، اور گورنمنٹ نے جو بھی یہ لا بنایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پروسیجر کے متعلق، یہ بہت اچھا لا ہے، یہ پہلے بننا چاہیے تھا۔ یہ بیسیکلی ایک آدمی کے پاس پاور ہوتا ہے تو وہ سم ٹائمز سینٹیمنٹ بھی ہو جاتا ہے، سم ٹائمز اس کی ایک اپنی سنگل اوپینین ہوتی ہے، تو یہ بہت اچھا عمل ہے، میں تو ان کو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں۔ صحیح۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، وکلا ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی کافی شکایات کا سلسلہ ان کی طرف سے آتا رہا کہ جی تحفظات ہیں، بہت سے سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں، اب کیا لگتا ہے آپ کو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں، وکلا کا جہاں تک رول ہے، میں بیسیکلی ایز اے لائر سوچتا ہوں کہ وکلا برادری کو زیادہ سیاست میں نہیں جانا چاہیے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وکلا برادری کے لوگ جو ہے وہ بھی تقسیم ہو گئے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں میں، جی، تو لہٰذا میرے خیال میں وہ بھی ایک اپنا کام نہیں کر رہے، دوسرے کا کام جا کے کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، اور دوسرے کا کام کرے۔ وکیل کا کام ہے کہ سیاست کرے، لیکن سیاست بھی کرے جو بالکل ود ان پیرامیٹرز ہو، ود ان لمٹس ہو۔ یہ کسی کی پارٹی کی سپورٹ کرنا، وہ کسی بھی پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہو، میرے نظر میں یہ اچھا کام نہیں ہے، وکیل کا اپنا اصلی کام یہ نہیں ہے۔ جی صحیح۔ اچھا فرید صاحب، ایک اور بہت عام سوال، جس طرح ہم آج کی ٹاپ سٹوریز کو ڈسکس کر رہے تھے، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس حکومت نے واپس لے لیا ہے، اور
PM صاحب کا ایسا کہنا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے انتقامی کارروائی کی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر بالکل یہ میری بھی ذاتی اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں یہ ریفرنس آیا تھا جب انہوں نے جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب نے دھرنا کیس میں ججمنٹ دیا تھا. اس کے بعد میں اس ریفرنس میں جو ریویو داخل کی گئی ہے وہ بھی ایک اچھی سی لینگویج نہیں ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو ان کے بدلے میں ابھی ایک میڈیا پہ بھی بہت مطلب آگے آ چکا ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا, کہ لاء منسٹر نے کہا, فلانے کے کہنے پہ کیا تھا. تو یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں تھا. اگر آپ جج کو آزاد نہیں چھوڑیں گے, فیصلہ انہوں نے دے دیا, آپ نے ریفرنس داخل کیا, تو یہ پرائم منسٹر نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو یہ واپسی کا حکم دیا ہوا یہ بہت اچھا حکم ہے, یہ داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا تو اوپینین یہ ہے. صحیح بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ فار جوائننگ اس. تھینک یو. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قاضی آصف صاحب. قاضی صاحب, جس طرح ابھی ایڈوکیٹ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, اور اگر ہم انگلش اپنی ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھیں تو آج کی جو انگلش نیوز پیپرز ہیں وہ بھی ایک ہیڈ لائن لگائے بیٹھے ہیں جس میں کہا گیا عمران اونلی کنسرنڈ ود پولز ان 90 days. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح جو موجودہ حکومتی صورتحال ہے اس میں بہت سے چیلنجز ہیں. یقیناً جس طرح کل پارلیمنٹ نے ایک بہت بڑا اہم فیصلہ کیا, بل اپروو کیا. اب اس میں خان صاحب صرف الیکشنز کی جو ہے وہ گردان ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے آتی ہے, اور کوئی بات نہیں سامنے آتی. سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن ہے, پاکستان کا اکنامک کرائسس ہے, بہت سے چیلنجز ہیں جس سے حکومت نمٹ رہی ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم صرف الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے. اتنے دنوں کے بعد ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, بالکل ضروری ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو لا. لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ابھی اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے یا جو بھی کچھ ہو جائے, لیکن اس میں بھی تو یہ نہیں لکھا ہو, اگر کرا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرا سکتے ہیں تو وجہ بتائیں. اب صورتحال وجہ یہ ہے کہ بھائی سوال تو یہ ہونا چاہیے جیسے اس وقت بینچ میں اٹھا تھا کہ یہ اسمبلیاں جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ توڑی کیوں گئی ہیں, کیا طوفان آ گیا تھا, کیا ایمرجنسی آ گئی تھی, کیوں ایک شخص کی خواہش پہ اگر 2 اسمبلیاں آپ توڑیں گے تو ظاہر ہے اس کا پورا اثر جو ہے وہ مطلب الیکشن کوئی ایویں ہی تو نہیں ہو جاتے نا, اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, پورا ایک ایڈمنسٹریشن, پورے ملک کے وسائل خرچ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اگر یہ جمہوری طریقہ تو یہ تھا کہ ان اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنے دی جاتی, اور اگر ابھی آپ اسمبلی ان کی 2 کی الیکشن کراتے ہیں پھر 2 کی دوسری رہ جاتی ہیں تو پھر کیا کریں گے. مطلب آپ ایک طرف تو 90 دن کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف جن کو ٹینیور پورا کرنا ہے ان کے ٹینیور کی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے دوسرے ایشوز بھی ہیں, ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. صرف آنکھ بند کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمام ملک کے مفادات کو ایک طرف رکھ دینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. وہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کو اپنی اس جو ہے وہ پر توجہ دینی چاہیے کہ اصل مسائل کیا ہیں اس ملک کے جو ہمیں حل کرنے ہیں. اصل مسائل یہ ہیں کہ اقتدار واپس ان کو ملے, یا اصل مسائل یہ ہیں کہ جو جیسے آپ نے بارش متاثرین کی بات کی, جو ہے وہ غربت کی بات کی, تعلیم ہے, صحت ہے, دوسرے مسائل ہیں, ان کو حل کرنا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ سرکمسٹنسز کو بھی تو دیکھیں گے نا. وہ نہیں دیکھیں گے, ظاہر ہے اس کو دیکھ کر جو فیصلہ کریں گے پاکستان کے تمام لوگ, اور اس کے لیے واحد حل ہے بات چیت کا. ٹھیک ہے, ڈائلاگ, جو کہ بار بار ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون بھی کہتے رہے, پھر اس کے بعد وزیر داخلہ بھی کہتے رہے کہ جی گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. میرا یہ دیکھیں نا, جمہوریت کا مسئلہ کیا ہے؟ جمہوریت یہی ہے کہ ایک جگہ پہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرنی ہے نا, وہیں فیصلے ہونے ہیں, جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ مشترکہ طور پر ہونے ہیں. بات چیت کے دروازے بند کرنا یہ آمریت کی ایک نشانی ہے, اور اس سے ملک فائدے کے بجائے نقصان میں جاتا ہے. جو انائیں اگر لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر حل نہیں, مسائل کا حل نہیں نکلے گا. اچھا قاضی صاحب, ایک بہت اہم سٹوری ہے, بہت چھوٹی سی سٹوری لگائی گئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ امپورٹنس دینا بہت ضروری ہے. پنجاب ریزز منیمم ویج ٹو 32,000. ہم نے دیکھا کہ جو ویجز کا معاملہ ہے, خاص طور پر جو ایسا طبقہ جن کی تنخواہیں بہت کم ہیں اور کام بہت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں سارا دن, اور پھر اس کے بعد جو منیمم ویج ہے وہ بھی پے نہیں کی جاتی ان لوگوں کو. کیا سمجھتے ہیں یہ جو اقدام ہے؟ بہت اچھا فیصلہ ہے, لیکن سوال پھر امپلیمنٹیشن کا ہے. یہاں پہ بھی جو جہاں صوبائی حکومتوں نے منیمم ویج رکھا ہے,
اس کی بدقسمتی سے امپلیمنٹیشن ہو نہیں پا رہی. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کہہ رہے ہیں خاص طور پہ نا نہیں ہو جا رہی. تو ظاہر ہے جو زیادہ تر لوگ کام کرتے ہیں جو ان پہ اگر اس کو اسٹرکٹلی اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو ظاہر ہے وہ جو ان کے فوائد گراس روٹ لیول پہ جائیں گے, عوام کو ہی فائدہ ملے گا. تو بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے یہ ظاہر ہے کل ہم نے بات کل کا فیصلہ ہے یہ کیا تھا. تو منیمم ویجز بڑھانے کی ضرورت ہے, مہنگائی کے حوالے سے دوسری چیزیں بہت سے ایشوز ہیں ان کو. اچھا منیمم ویجز بڑھائیں یا اپنی جو مہنگائی ہے اس کو کم کریں, جو چیزیں ہیں ان کے حق میں. تو اس میں اگر مجھے معاف فرمائیے اگر میں تھوڑی سی آپ کی وہ جو گیس کے حوالے سے آپ نے بات کی لوڈ شیڈنگ کے, تھوڑا سا میں اس میں یہ کروں گا. ابھی تو رمضان مبارک ہے نا, گھروں میں کھانے نہیں پک رہے, ہوٹل سارے بند ہیں, گیس کی کنزمپشن ویسے ہی کم ہو گئی, تو وہ تو بچت میں ہے. تو پھر سحری پہ جو ہے وہ گیس لوڈ شیڈنگ کی کیا تک بنتی ہے؟ اس کے لیے میرے خیال میں ایک پوچھنا چاہیے اسٹرکٹلی کہ بھائی یہ پورے ملک میں گیس کا استعمال کم ہے, وہ پورا بچت کہاں جا رہی ہے وہ اس کے لیے لوڈ شیڈنگ کرنا اس وقت. کل پی ایم صاحب نے آن دا فلور بھی یہی سوال کیا ہے حکام جتنے بھی کے الیکٹرک کے اور خاص طور پر کراچی کی جو گیس سپلائی ہے, کے الیکٹرک کہہ رہا ہوں, کراچی گیس کی جو سپلائی کمپنی, اس سے یہی سوال کیا گیا کہ کیوں خاص طور پر اس مہینے میں یہ جو دو اوقات کار ہیں سحر اور افطار جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, کیوں اس میں لوڈ شیڈنگ, یہ بہت اہم سوال ہے. جی تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ بھی جو ہے وہ اس کو فوری طور پر وزیر اعظم نے کراچی کے جو ظاہر ایشوز ہیں, سحری ہے, گیس نہیں ہے, تو کیا کریں گے, جو فلیٹ میں رہتے ہیں فیملیز وہ کہاں سے لکڑی لا کے جو ہے نا وہ اپنا وہاں پہ کھانا پکا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گیس کمپنیز جو ہیں وہ اس پہ توجہ دیں, اور ظاہر ہے ان کا پرافٹ بھی, ظاہر گیس جل رہی ہے تو اس کو مفت میں تو نہیں مل رہی نا, لوگ تو اس کے لیے پے کر رہے ہیں, تو جو پے کر رہے ہیں اس کے لیے بھی مصیبت ہو. تو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا صحیح. اچھا قاضی صاحب, ہم منیمم ویج کو ڈسکس کر رہے تھے. منیمم ویج میں اب دیکھیں آپ جس طرح کہا کہ امپلیمنٹیشن بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یقیناً حکومت کی طرف سے آرڈرز آ جاتے ہیں, پھر پرائیویٹ سیکٹر خاص طور پر انہیں یہ بتانا سمجھانا بہت ضروری ہو جاتا ہے, لیکن وہ اس طرح امپلیمنٹیشن ہو نہیں پاتی. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 32,000 کا ایک فگر, یہ تو بہت ہینڈسم اماؤنٹ ہے موجودہ صورتحال میں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کیا اس کو پھر کیا کون سے اقدامات کرنے ضروری ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر خاص طور پر انہیں یہ باور کرایا جائے کہ اسے پاسبل بنایا جائے؟ اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اگر عوام کی طرف, ظاہر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی منافع حاصل کرنے کے لیے, یہ بات تو طے ہے, لیکن اگر اس میں یہ دیکھا جائے کہ ملک کی مفاد اور خاص طور پر غریب لوگوں کے مفادات کا اگر تھوڑا سا خیال کر لیں, اگر ایک کمپنی اگر 1 کروڑ روپیہ کماتی ہے اور اس میں سے اگر یہ منیمم ویجز جو ہے وہ دیں گی تو ان میں سے 2 کروڑ روپے کم ہو جائیں گے, تو اس میں کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا. ان کا منافع جو ہے وہ موجود ہے. اس منافع کو دیکھتے ہوئے ان کو ضروری ہے کہ گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے تاکہ ان کو یہ نہیں ہے کہ زبردستی ان کو کریں, ان کو سمجھائیں کہ یہ صورتحال کیا ہے. اور وہ ظاہر ہے اتنی بڑی کمپنی کھولے بیٹھے ہیں, ان کو بھی تو ظاہر ہے یہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ تو ہوگی کہ لوگ کس حالت میں زندگی گزارتے ہیں, جہاں پر ان کے ہیلتھ کی فیسلٹیز وہ کمپنیز دے رہی ہیں, کچھ دے رہی ہیں کچھ نہیں دے رہی. تو اس کو امپلیمنٹ کرانا پھر وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا فرض ہے کہ قانون سازی جو آئے اس کو فوری طور پر امپلیمنٹ کرائیں. اور یہ اگر لاگو ہو گیا ہے تو پنجاب میں ظاہر لاگو ہوا ہے, تو باقی صوبوں کی حکومتوں کو بھی ظاہر ہے عوام اپنے لوگوں کی کا خیال کرنا چاہیے, اور یہ جو ویجز بڑھا کے اس پہ امپلیمنٹ کرائیں, کیونکہ امپلیمنٹ کے بغیر اگر قانون لا دیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. مطلب واہ تو ہوگی لیکن اگر لوگوں کا پر ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو لوگ چیخیں گے, پھر صورتحال خراب ہے. صحیح. اچھا یہ اب دیکھتے ہیں حکومت اصلاحات تو کرتی ہے ڈیفینیٹلی, جس طرح یہ بھی ایک سٹیپ اٹھایا گیا. کیا سمجھتے ہیں پنجاب کی بات دیگر صوبوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو منیمم ویجز اسے بڑھا دیا جائے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ بجٹ میں سندھ گورنمنٹ نے اپنے ویجز بڑھائے تھے, تو اس وقت جو ہے وہ دوسرے طریقے سے کہا گیا تھا کہ یہ زیادہ بڑھا دیے ہیں. جی وہ حالانکہ 25,000 پر کوئی زیادہ بڑا اماؤنٹ نہیں تھا, لیکن یہی ہم سوال کریں گے تو وہ بڑھا تو دیے اور گورنمنٹ نے اپنے سیکٹر پہ لاگو بھی کر دیا, لیکن وہ بدقسمتی سے پرائیویٹ سیکٹر پہ لاگو نہیں ہوا. تو اب جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو بھی ظاہر ہے اس پہ, صرف سندھ گورنمنٹ نہیں تمام حکومتوں کو, کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی ایک صوبہ ایسا ہو جس کے پاس وافر مقدار میں خوشحالی ہے اور کو ضرورت نہیں ہے, ایسی نہیں ہے. یہاں تمام صوبوں کی صورتحال ایک جیسی ہے.
تو ان کو بھی اس پہ جانب توجہ دینی چاہیے اور وہ منیمم ویجز جو ہے بڑھانے چاہیے تاکہ عوام کو کوئی فائدہ مل سکے. رائٹ قاضی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر جرنلسٹ قاضی آصف صاحب. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو ڈسکس کریں گے موسم کی صورتحال اور خاص طور پر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خدائے پاک تیرا شکر پھر رمضان آیا ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے, انرجی کرائسس. بجلی کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری چلے, گھر چلے, دفتر چلے, ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ بجلی بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں ہم چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک یونٹ, ایک واٹ اگر ہم بچائیں تو یہ بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? قانون عوام کے حقوق کا محافظ, مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہوں تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی, کیونکہ مظلوم کے خاطر چاہے سب خاموش رہیں, قانون بولتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ, محفوظ سفر. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، اے خیر چاہنے والے تجھے بشارت ہو، اور اے برائی چاہنے والے رک جا، اور یہ صدا سارا رمضان لگائی جاتی ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ ایٹ 8 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمیر انور. جس طرح ہم بریک پر جانے سے پہلے ذکر کر رہے تھے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، اور پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس مسئلے سے گزر رہی ہے، اور جس طرح حکومت اور شہری رحمان صاحبہ بار بار یہ کہتی رہی کہ ہمیں اس موضوع کو ڈسکس کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے جو اقدامات ہیں اسے بھی لینا بہت ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو غیر معمولی تبدیلیاں ہیں وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں، جس طرح بارشوں کا سلسلہ اچانک ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بارشیں ہیں وہ اس طرح برستی بھی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح گرمی اور سردی کے جو انٹرولز ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرب ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کراچی کی اگر بات کریں اس دفعہ بالکل سردی نے اسٹرائک نہیں کیا، ہٹ نہیں کیا کراچی کو. پچھلے سال اگر بات کریں تو کچھ قدرے بہتر صورتحال تھی سردی کی، لیکن جو گرمی کی شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو سردی کے جو انٹرولز ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس پوری صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر موسمیات سردار سرفراز صاحب. سردار صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر جی الحمدللہ. سردار صاحب اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں، کیا سمجھتے ہیں یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یا پھر اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ جی بالکل، بنیادی طور پہ تو گلوبل وارمنگ ہی کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے دنیا بھر کا، اور پاکستان بھی ظاہر ہے اس کی زد میں ہے ایک طرح سے. تو مطلب بنیادی چیز تو وہی گلوبل وارمنگ ہے، اور گلوبل وارمنگ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز کا فضا میں جمع ہو جانا ایٹماسفیئر میں، جو ان کی ڈپوزیشن ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے دن بدن، تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ ٹیمپریچر دنیا بھر کا بڑھ گیا ہے 1.1 ڈگری، کہیں پر 1.2 ڈگری قبل از صنعتی انقلاب کے وقت سے جب کمپیئر کیا جاتا ہے. پاکستان کا ٹیمپریچر بھی جو ایوریج ٹیمپریچر سے 2.85 ڈگری سینٹی گریڈ مطلب رائز کر چکا ہے. تو ظاہر ہے جتنا ٹیمپریچر زیادہ رائز کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کلائمیٹ چینج ہو جاتی ہے. یعنی ان ٹرمز آف ایکسٹریم ایونٹس جو ہوتے ہیں، جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا بہت فلڈڈ ایئر تھا ہمارا، اور اسی طرح سے کبھی کسی سال بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، کسی سال بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اور یہ ایکسٹریم ایونٹس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے اصل میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو بالکل اسی کا شاخسانہ ہے یہ. اچھا سردار صاحب، ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جس طرح کبھی یہ خاص سننے میں نہیں آیا تھا، ماضی میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ایک دو دفعہ کہ اس طرح کے واقعات ہوئے، ہیل سٹارم کچھ علاقوں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد بارش بھی اس طرح آتی ہے کہ جیسے صرف دکھانے آتی ہے، اس کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے. جس طرح بجلی کا سلسلہ تھا تھنڈر سٹارم سے، تو لگ رہا تھا کہ بہت تیز بارش ہوگی، لیکن آئی تھنک 2 سے 3 منٹ سے زیادہ کچھ علاقوں میں ہوئی بارش، پورے کراچی میں بارش نہیں ہوئی. جی پرسوں جو بالکل ایسے ہی تھا. اصل میں یہ جو ویسٹرلی ویو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں اور اسپرنگ جو چل رہا ہے ابھی اسپرنگ سیزن، تو اس میں بارش ہوتی ہے یہاں پورے پاکستان میں ویسٹرلی ویو کی وجہ سے.
جی جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہوتا ہے ایران کے راستے اور افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، تو اس کی جب نچلے لیٹیچیوڈز تک یعنی سدرن لیٹیچیوڈز تک پینیٹریشن ہو جاتی ہے یا اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اسی ویو کی، تو پھر کراچی میں یا سندھ کے جی بقیہ علاقوں میں بارش ہوتی ہے. تو وہ بیسکلی وہ اس کا یہ کہہ لیں آپ کے سینٹر یا فوکس تو بلوچستان تھا، لیکن اس کی ایکسٹینشن کچھ ہمارے یہاں نیچے تک آئی ہوئی اچھا تھی کراچی کے ساؤتھ میں سمندر تک. تو وہ ہلکا سا ہی چانس تھا کہ کسی جگہ پر ہوگی کسی جگہ پر نہیں ہوگی. جی تو اسی طرح سے اس نے بیہیو کیا کہ 5-10 منٹ کے شاورز ہوئے اور 5 منٹ کے ہارڈلی ہوئے، کہیں 2 منٹ کے، کہیں 7-8 منٹ، تو جی اس کے بعد نکل گیا. اور ایکچولی اس جو یہ اسپرنگ سیزن ہوتا ہے اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ جب کوئی بلڈ اپ ہوتا ہے جی تو اس میں تھنڈری جو کلاؤڈز ہوتے ہیں ان میں چانسز ہوتے ہیں ہیل اسٹارم کے. تو کراچی میں اتفاق سے پہلے لوگوں نے بہت عرصے پہلے کبھی ہوئے ہوں گے لیکن بہت عرصے بعد دیکھے تو ان کو یونیک لگ رہا ہے، لیکن اس سیزن میں ہو جاتا ہے اکثر. صحیح. اچھا ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ سردی کے انٹرول بھی کم تھے. جن علاقوں میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں بھی ٹھنڈ لیٹ آئی، پھر کراچی نے تو بالکل اس دفعہ سردی نہیں دیکھی. اور جو گرمی کے انٹرول ہے وہ بھی بہت اب سپین بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے جس طرح دیکھا کہ گرمی بہت جلدی سٹارٹ ہو گئی اور فروری میں ہی ہم ایکسپیرینس کرنے لگے تھے یہاں کہ گرمی کا جو سلسلہ ہے وہ بہت تیز ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ تو وہی گلوبل وارمنگ کا جو ایک طرح سے آف شوٹ ہے نا، تو ہر سال ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں گرم گزر رہا ہے. اب جب ہم ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں اس کی تو پاکستان کا بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ 2022 جو ہے نا 21 کے مقابلے میں گرم گزرا ہے، 2021-20 کے مقابلے میں گرم تھا، 20-19 کے مقابلے میں صرف گریجولی مطلب وی آر ہیڈنگ ٹورڈز وارمنگ. تو اس کے علاوہ جتنی آپ نے مطلب ہمارے پاس کوئی 60-70 سال کا ڈیجیٹائز ڈیٹا ہے جتنے اسٹیشنز کا، اس کی انالیسز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سردیوں کا دورانیہ اوور آل پورے پاکستان میں اور بالخصوص میدانی علاقوں میں یعنی سندھ میں اور کے بیشتر شہروں میں اور کراچی میں اس کا دورانیہ اور کم ہو گیا ہے. اور اسپرنگ کا دورانیہ بھی کم، تو مطلب ڈائریکٹ اب پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ ہم سردیوں سے سمر میں چلے گئے تھے، مارچ سے گرمی شروع ہو گئی تھی. اور یہ ہے اب ایک ٹرینڈ یہی ہے کہ جو کول نائٹس تھیں ان کی فریکوینسی کم ہو رہی ہے اور اسی طرح سے ہاٹ ڈیز کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے. تو گرمیوں کا دورانیہ یا سمر سیزن آپ کا اسٹریچ کر رہا ہے، ایکسٹینڈ کر رہا ہے، اور سردیوں کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا ہے گریجولی. اچھا سردار صاحب، جو آنے والا موسم ہے یعنی گرمی کا جو سیزن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جون جولائی پیک پہ جاتی ہے، اس کے بعد کراچی میں سپٹمبر بھی گرم ہوتا ہے. اب اگر ذکر کر لیں آنے والے جو گرمی کا سیزن ہے جو اپنی پیک کو ٹچ کرے گا، کیا سمجھتے ہیں کتنے ٹیمپریچرز تک رائز کر سکتا ہے یہ؟ اس میں دیکھیے جو مئی اور جون گرم ترین مہینے ہوتے ہیں نا کراچی میں، مئی کا ٹیمپریچر اگر ایوریج ٹیمپریچر کی ہم بات کریں تو 35.8 ہے اور اسی طرح سے جون کا 35.7 ہے یا 6 ہے. تو مطلب تقریباً دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اور اس میں ایکچولی سی بریز کا ایک طرح سے بہاؤ یا فلو رہتا ہے سمندر کی طرف سے، تو ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہیومیڈیٹی والا فیکٹر جو ہے نا 50-60% تو ایوریج چل رہی ہوتی ہے. تو اس سے گرمی آپ کو یعنی وہ 35 ٹیمپریچر 36 ٹیمپریچر کے ساتھ 60% جب ہیومیڈیٹی ہو جاتی ہے، ریلیٹیو ہیومیڈیٹی ہوا میں نمی کا تناسب، تو اس سے گرمی فیل زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو لکیلی جو ویسٹرن ڈسٹربنس چل رہی ہے نا، اس کے نتیجے میں ابھی تک تو مارچ بہت اچھا گزرا ہے، پورے پاکستان میں ہی تو بہت اچھا گزرا ہے، کراچی میں بھی بہت اچھا گزرا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ ایک بونس مل گیا کراچی کو رمضان کی کہہ لیں برکت سے، کہ مارچ کے آخری دن بھی اپریل کے شروع کے دن بھی اگلے 4-5 دن بھی موسم اسی طرح اتنا گرم نہیں ہوگا، لیکن گریجولی پھر 7 اپریل کے بعد تھوڑی گرمی دھوپ تیز ہوا کرے گی دن میں اور گرمی پڑنا شروع ہو جائے گی. تو مطلب یہ کہ اپریل کے آخری 2 ہفتے آپ کہہ لیں اور پھر مئی کا مہینہ یہ جو ہے نا یہ دورانیہ زیادہ گرمی کا دورانیہ ہوتا ہے. پھر مڈ جون کے بعد تو کچھ سی بریز اسٹرانگ ہوتی ہے تو بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ٹیمپریچر تھوڑے مائلڈ ہو جاتے ہیں. تو اس پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ بھی کبھی بھی، یعنی کراچی کے جنوب میں سمندر میں اگر کچھ ہوا کا دباؤ کم ہو جائے، کوئی لو پریشر بن جائے یا کوئی ڈپریشن بن جائے، جیسے کہ مئی اور جون میں چانسز ہوتے ہیں. سائیکلون کا سیزن بھی ہوتا ہے مئی جون، اور اسی طرح سے اس میں اگر ڈپریشن وغیرہ بن جائے تو سی بریز جب بھی کٹ آف ہوگی تو پھر ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے، پھر 40 سے اوپر جا سکتا ہے مئی کے کچھ دنوں میں. مطلب مشروط اس سے ہے کہ سی بریز اگر جب کٹ آف ہوگی تو پھر. اچھا سردار صاحب، بالکل پوائنٹ ویل ٹیکن. جو ناردرن ایریاز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو ٹیمپریچر ہے یا ان کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو برفانی علاقے ہیں خاص طور پر، کیا ان میں بھی اس دفعہ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں کمپیریٹیولی پچھلے سالوں کے مطابق؟
دیکھیے اس میں لکیلی جیسے میں نے کہا نا پچھلے سال تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فسٹ مارچ سے گرمی پڑنا شروع ہو گئی تھی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں. تو مارچ ایوریج سے کوئی بہت زیادہ گرم گزرا تھا, یعنی وہ وارمسٹ ایور مارچ تھا پچھلا سال جو تھا. اسی طرح سے اپریل بھی تھا, لیکن اس سال ویسٹرن ڈسٹربنس چل رہی ہے تو اس کے نتیجے میں کم گرمی ہے. تو اپریل سے آنورڈ یعنی یہ جو اسپیل چل رہا ہے رین کا, بارش کا شمالی علاقوں میں, پنجاب کے بیشتر میں, اس طرح بلوچستان میں, کے پی جی بھی اور کشمیر وغیرہ, تو ان علاقوں میں یہ اسپیل زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 تک ہے. اس کے بعد سب سائڈ کر جائے گا تو پھر گریجولی گرمی بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو وہی مئی اور جون تو جو 2 مہینے ایسے ہیں کہ ان میں گرمی زیادہ ہو جائے گی پھر. صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں بچوں کے لیے کیا احکامات ہیں اسے ڈسکس کر لیں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام, عوام کے لیے مفت آٹے اور سستے پیٹرول کی سہولت کا اعلان. رمضان المبارک کے دوران مستحق افراد کو مفت آٹے کی فراہمی. کم آمدنی والے خاندان ماہ مبارک کے دوران 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے مفت حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ موٹر سائیکل رکشہ اور چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے 100 روپے فی لیٹر کی رعایت نافذ العمل ہوگی. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے رمضان المبارک کی جو برکات کا سلسلہ جاری ہے, رواں دواں ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی جو تجلیات ہیں اس کے دروازے کس طرح کھول دیے جاتے ہیں. خاص طور پر جو بچے ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں, یہ ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. یقیناً جو پہلا روزہ ہوتا ہے ہم سب کا ہی یادگار روزہ ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو رہی ہوتی ہے. روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن شوق بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کہ جی روزہ رکھنا ہے, جس طرح بڑے رکھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے. لیکن وہ جو مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں بالکل افطار سے پہلے وہ گزارنا مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت ایک پیارا عمل ہے کہ جس طرح بچے شوقیہ روزہ بھی رکھتے ہیں, پہلا روزہ رکھتے ہیں. ان کے لیے کیا احکامات ہیں, کس طرح اپنا پہلا روزہ رکھا جائے اور کس طرح اس پوری جو رمضان مبارک کی جو برکات ہیں اسے کس طرح سمیٹا جائے بچوں کے لیے, آج ہم یہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر مولانا محسن الزماں صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ خیر سے ٹھیک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ بچوں کے لیے کیا احکامات ہیں اس خاص مہینے میں, کیونکہ اللہ پاک کی تجلیات ہیں اور بچے معصوم ہوتے ہیں, یقیناً فرشتے ہوتے ہیں, وہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. جس طرح ہم پر نماز فرض ہو جاتی ہے بلوغت, یعنی کہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے, 10 سال کی عمر میں تنبیہ جاتی ہے. روزے کا احکام بھی یہی ہے کہ 10 سال کی عمر کے بعد بچے کو آپ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن شوقیہ جو بچے 7 یا 8 سال میں اگر رکھنا چاہیں تو مذائقہ نہیں ہے. لیکن فرض روزہ جو ہے ویسے تو عاقل و بالغ اور جس کی اندر صحت ہے اور قوت ہے روزہ رکھنے کی, اس کے اوپر فرض کیا جاتا ہے. آپ ان بچوں کو جو کہ ماشاءاللہ صحت مند بھی ہیں, قوت بھی ہے, وہ روزہ رکھیں تو ظاہر سی بات ہے روزے کا مقصد و محور کیا ہے, آپ اس بات کو سمجھیے گا. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھے.
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ایک ہی ویژن تھا، ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ بچے تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں اور ان سے تو گناہ ویسے تو سرزد نہیں ہوتا، لیکن جب وہ یہ نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ اس نیکی کا دیکھیں، اس نیکی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو جب رب جزا دے گا تو جو بندہ اتنا معصوم ہو، اتنا پیارا ہو، جو کہ اللہ کی محبت میں یہ کام کر رہا ہو، ایک تو ہم پر فرض ہے کہ ہمیں رکھنا ہے تو لازم ہے، لیکن ہم شوق سے وہ کام کریں جو ابھی ہم پہ فرض نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی اور قربت مل جائے گی، اور محبت مل جائے گی، اور جب اور محبت ملے گی تو قرآن یہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ ہدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ آیا تو قرآن انسان کی ہدایت کے لیے، لیکن اگر آپ قرآن کے اندر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی کی ان کو ہے، ہدایت دینی کی نے، اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت ملنی متقین کو، تقوی ملا رمضان سے، ہدایت ملی متقین کو۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو بچے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے روزہ رکھتے ہیں، انہیں تقوی بھی مل رہا ہے، انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت بھی مل رہی ہے۔ تو معلوم یہ چلے اس مہینے میں ہمیں اپنے بچوں کو تلقین کرنی چاہیے، اور یاد رکھیے گا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو چرچا کرو۔ دنیا میں اگر بچہ کوئی فرسٹ آتا ہے، پاس آتا ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، تو ہم کیوں نہ جب ہمارے دین میں ایک فرائض جب آ رہے ہیں اور ہمارا بچہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں؟ کہ قرآن کا حکم ہے کہ نعمت ملے تو ایک نعمت ہی ہے نا کہ اس بچے نے اپنے پیاس کو، اپنے بھوک کو اللہ کی خاطر روک لیا، تو ہمیں بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ صحیح، اسے ہمارے اسلاف کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، پہلا روزہ یقیناً آپ نے کہا کہ اگر چھوٹی ایج میں بچوں کو شوق ہے تو رکھ لینا چاہیے۔ اب ایسے میں اگر بالکل مشکل ہو جائے، آدھا دن گزر گیا ہے اور پھر اس کے بعد بچہ نہیں برداشت کر پا رہا ہے، انرجی لیول لو ہو گیا ہے، یا پھر ظاہر ہے بچہ 100 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، بتا بھی دیتا ہے کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے، اس ایسی سچویشن میں کیا؟ دیکھیں حکم یہی ہے کہ روزہ تو وہ توڑ سکتا ہے کہ اس صورت میں کہ اگر ایک شخص بیمار اور پڑھنے کا خدشہ ہو، جب بالغ کے لیے حکم یہ تو بچے کے لیے، لیکن بعد میں قضا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب لیکن حکم یہ کہ اس کی کفارہ نہیں ہوگا کہ وہ 60 روزے رکھے گا، ایسی حالت ہو گئی کہ اس سے روزہ برداشت ہی نہیں ہو رہا اور وہ اس قوت میں ہی نہیں تھا، تو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اگر ظاہر سی بات ہے وہ بیمار پڑنے کو زیادہ خرچہ ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس کی قضا لازم کرے گا جب والا ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سماجی پہلو بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں بچوں کی کہ چلیں روزہ رکھ لیں، تھوڑی انٹرول کے لیے رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب فرض ہو جاتا ہے روزہ تو بچہ تیار ہو کہ بالکل میں اپنا روزہ جو ہے پراپر احسن انداز سے جس طرح اسلام نے احکامات دیے ہیں اس طرح رکھا جائے۔ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، اسلام جو دین ہے اس نے ہمیں تربیت کا سب سے اہم پہلو دیا ہے، اور یاد رکھیے گا آپ اور ہماری جو اولاد ہے اس کی سب سے پہلی جو تربیت کیا ہے؟ من المہد الی اللحد، ماں کی گود ہے، ماں کی گود، ایسے ہی نا؟ بے شک۔ اور ماں کی جو گود ہے وہ اس لیے قرار دیا کہ بچہ سب سے پہلے جو روتا ہے یا ہنستا ہے تو ماں کو پتا ہوتا ہے اسے بھوک لگی یا پیاس لگی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ماں جب تربیت کرتی ہے تو اس لیے فرمایا گیا کہ وہ تربیت بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہمیں بالکل اگر اپنے بچوں کو ہم روزے کی طرف تلقین کریں گے، دین کی طرف لائیں گے تو یہ شعار ہے ہمارا، یہ لازم ہے تاکہ وہ بچہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارے پر فرض ہے۔ یعنی مثال طور پہ اگر ہم پر کھانا لازم ہے 3 ٹائم کا، تو ہمارے دین کی، ہمارے روح کی غذا یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اصل تو ہمیں یہ بتانا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آپ پریکٹیکل جیسے مثال طور پہ ہم بچے کو 7 سال کی عمر پریکٹس کیوں کراتے ہیں نماز کی؟ تاکہ اس کو عادی ہو جائے۔ اسی طرح اگر روزے کا جو حکم آیا کہ اگر روزہ بچے پہ اگر جب وہ آپ بڑے ہو کر رکھتے ہیں اور بچہ آپ کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے تو بات اتنی سی کہ آپ اس کو پریکٹیکل کروا رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ فائدہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، پہلا روزہ اور یقیناً بچوں کے لیے اگر احکامات کی بات کی جائے تو حضور پاک کی سیرت طیبہ میں سے کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات جو اس سے ریلیٹ کرتی ہو وہ ہم سے شیئر کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو آپ دیکھیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ وہ تو یعنی کہ بچپن سے ہی نیکیاں کر رہے ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا
کہ گھر میں کھانے کو کم ہوتا تو کوئی فقیر سائل آتا، تو ایک قرآن پاک میں اس کا ذکر کہ ایک دن جو ہے وہ قیدی آتا ہے، ایک دن مسکین آتا ہے، ایک دن یتیم آتا ہے، تو وہ جو افراد گھر کے ہیں وہ اپنا کھانا ان کو دے دیتے ہیں. کیوں دے دیتے ہیں؟ کہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں. تو ان کا زندگی کے اللہ کے رسول کے جو نواسے ہیں، اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے اس سے یہی ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر ہم غور سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بڑوں کے احکام بیان فرمائے وہاں بچوں کے لیے یہ حسرت بیان فرمائی کہ اگر وہ یعنی کہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نیکی کی جو طلب ہے یا نیکی کی جو دعوت ہے اس کو حاصل کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. اس کا مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب ہم قرآن میں اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب ایک بچہ اس سے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اب جب وہ بڑا ہو رہا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں چھوٹے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نیکیاں کم ہیں تو میں اور نیکی کروں، اور بڑے کو یہ دیکھنا چاہیے میرے گناہ زیادہ ہے کہ تو میں نیکیاں کروں. تو بچوں میں یہ آپ تلقین کریں کہ بیٹا آپ یہ جتنے نیکی کام کریں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ سیرت طیبہ پڑھیں گے. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، بے شک جس نے پڑھا الف اسے 10 نیکیاں، جس نے پڑھا لام اسے 10 نیکیاں، جس نے پڑھا میم اسے 10 نیکیاں. یہ تو عام مہینے کی بات ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے. یا نفل پڑھو تو سنت کا ثواب، سنت پڑھو تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو نیکی ملا. اب آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تلقین ہے؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام حضرت رضی اللہ عنہ جب رمضان کا مہینہ آتا اپنے اور اپنے بچوں کو تلقین کرتے کیا کہ تم نیکیاں کرنا شروع کر دو، قرآن کی تلاوت شروع کر دو اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دو. سبحان اللہ. آن دیٹ نوٹ بہت شکریہ، باتیں بہت ساری ہیں اور بہت وسیع ٹاپک ہے، بات بھی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آنے والے شوز میں بھی زحمت دیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمیں دیجیے اجازت. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.